अमीर जमात इस्लामी जिला जनूबी सैयद अब्दुल रशीद को दावत दूंगा कि आए और लियारी की माओ बहनों और बेटियों से मुखातिब हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, स्टेज पर मौजूद मुख्तलिफ यूसीज़ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जमात इस्लामी कराची और ज़िला जनूबी के ज़िम्मेदारान और मेरे इंतहाई इज़्ज़त माओ बहनों बेटियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज दूसरा दिन है कि लियारी के अंदर मुस्तकिल एहतजाज जारी है। मारीपुर रोड, लियारी एक्सप्रेस वे, अतराफ़ की सारी आबादियाँ बिजली की बंदिश, गैस के ना होने पर हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। उसके बावजूद जमात इस्लामी का इस भैया बाग मौलवी उस्मान पार्क में ख़वातीन का तारीख़ी कन्वेंशन मुनक्किद हो रहा है और आपकी शिरकत इस कन्वेंशन को कामयाब बना रही है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब खुसूसी तौर पर यहाँ गुफ्तगू करने आए हैं और कलीदी खिताब उन्हीं का होगा। काफ़ी देर से ये ख़वातीन का जलसा चल रहा है। मैं तीन छोटी छोटी गुजारिशात आपसे कर रहा हूँ। पहली गुजारिश ये है कि इस वक्त हम इस पूरे शहर की तकदीर को बदलने, इसको एक बार फिर रोशन, चमकता, महकता, खुशहाल कराची बनाने की जद्दोजहद में इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में तराजू के निशान के साथ पूरे शहर के अंदर बासलाहियत, काबिल एतमाद, बेलौस खिदमत करने वाले उम्मीदवारान खड़े कर चुके हैं और 24 जुलाई को शहर के अंदर इंतखाब होगा। हर फर्द को 2 बैलेट पेपर दिए जाएंगे और दोनों बैलेट पेपर पर हमारी दरख्वास्त है कि तराजू के निशान के ऊपर आपने मोहर लगानी है। तराजू के निशान को वोट देने के नतीजे में हाफिज़ नईमुर रहमान मजबूत नहीं होगा, जमात इस्लामी मजबूत नहीं होगी, बल्कि इस शहर के लोग मजबूत हो जाएंगे, जो प्यासे हैं, जो तालीम से महरूम हैं, जो अमन को तलाश कर रहे हैं, जो इंसाफ को तलाश कर रहे हैं, जिनके अस्पतालों में इलाज की सहूलत मुयस्सर नहीं है, जिनके घरों में नलकों में पानी नहीं आता, जो टैंकर खरीद कर पानी पीने पर मजबूर हैं, जिनके बच्चों और जिनके घरों के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है, जिनको मंशियात की लानत में मुब्तला किया जा रहा है, इन सारे बहरानों और परेशानियों से अगर आप निजात चाहते हैं तो इस शहर को दोबारा अब्दुल सत्तार अगवानी, नेमतुल्लाह खान की तरह एक बार फिर एक मजबूत मेयर देना होगा और इंशाअल्लाह 24 जुलाई को इस पूरे शहर के जितने बैलेट बॉक्स खुलेंगे उन सब में तराजू के वोट निकलेंगे। काउंसलर से लेकर चेयरमैन से लेकर वाइस चेयरमैन से लेकर के टाउन नाज़िम के और मेयर तक इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की क़यादत इस शहर का निज़ाम संभालेगी। मैं खुसूसन इस लियारी की ख़वातीन जो यहाँ मौजूद है बड़ी तादाद के अंदर, मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि आज से 4 साल पहले जब हम आपसे वोट मांगने के लिए आए थे, हम एक इत्तेहाद के अंदर मौजूद थे।
और अब हमारा निशान तराजू है, तराजू। तो इसलिए तराजू के निशान को बहुत वाज़ेह तौर पर समझ लीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर पर, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, हर जगह वैसा कर दिया जाएगा। तराजू के निशान के साथ मैं दूसरी बात आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं जब लियारी में गलियों गलियों वोट मांगने आया था तो मैंने कहा था कि मैं इलेक्शन नौकरी के लिए नहीं लड़ा, मैं इलेक्शन कारोबार के लिए नहीं लड़ा, बल्कि इलेक्शन को जमात इस्लामी इबादत समझ करके लड़ती है, दीन के क़याम की जद्दोजहद समझ के लड़ती है और हम खिदमत के लिए आते हैं। लिहाजा मैं इन 4 सालों के अंदर ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मैं लियारी छोड़ करके नहीं गया, मैं लियारी की गलियों में मौजूद रहा। जितने दिन आप गटर में रहे उतने दिन मैं गटर में रहा, जितने दिन आप प्यासे रहे उतने दिन मैं प्यासा रहा। लेकिन आपके वोटों ने जब मुझे असेंबली में पहुंचाया तो जमात इस्लामी का मैं एक नुमाइंदा हूँ। पिछले 40 साल में कई नुमाइंदे मुंतखब होकर के गए। असेंबली का रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि उन सब के मुंह पे ताले लगे थे, लेकिन आज असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा लियारी की आवाज अगर कोई आती है तो लियारी के वोट के बदले में आती है। आज लियारी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ सेवरेज के पाइप डल रहे हैं, वहाँ पानी का पाइप डाला गया, वहाँ सेवरेज का पाइप डाला गया, सड़कें बन रही हैं, पेवर ब्लॉक्स गलियों के अंदर लग रहे हैं। ये जितने काम लियारी में, मेरे हलके के अंदर 8 यूसियाँ आती हैं, लेकिन मैंने कभी भी PS 108 की लड़ाई नहीं लड़ी है। मैंने पूरे लियारी की, मैंने पूरे कराची की, मैंने पूरे सिंध की और आम आदमी की लड़ाई लड़ी है। और इस वक्त जो बुनियादी जरूरियात लियारी की थी, पानी, गैस, स्कूल, हॉस्पिटल, खेलों के मैदान, सफाई सुथराई, इन सारी चीजों के ऊपर काम शुरू हुआ है। लेकिन जो काम पीपल्स पार्टी के चोरों ने 30 साल में बिगाड़ा है वो 4 साल में दुरुस्त नहीं हो सकता। दुरुस्त होना शुरू हो गया है और अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मुझे मजबूत करना है, हाफिज नईमुर रहमान साहब को मजबूत करना है, शहर को तब्दील करना है। पानी चाहिए, गैस चाहिए, बिजली चाहिए, तालीम चाहिए, लियारी जनरल अस्पताल में अच्छा इलाज चाहिए, गली गली में डिस्पेंसरी चाहिए और अपने बच्चों को मंशियात फरोशों से बचाना है। तो आपको, हमारे तमाम काउंसलर्स को, हमारे तमाम चेयरमैन को, हमारे तमाम वाइस चेयरमैन को तराजू के निशान पर वोट देना होगा। शहर की तरक्की तो होगी, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि लियारी के अंदर सिर्फ हम यूसी नहीं जीतेंगे। हाफिज नईम साहब यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त लियारी की सबसे बड़ी जमात कि जिसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो वो है जमात इस्लामी पाकिस्तान, जिसका निशान तराजू है। उसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार मौजूद हैं वार्ड की सतह पर, यूसी की सतह पर, और इंशाअल्लाह टाउन के अंदर भी जमात इस्लामी का नाजिम आएगा। लियारी के अंदर भी, सदर में भी जमात इस्लामी का नाजिम आएगा। मैंने लियारी का एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। 7.5 किलोमीटर पानी की लाइन गरीबाबाद गुलशन इकबाल से और बिहार कॉलोनी लियारी एक्सप्रेस वे के साथ जो जमीन के अंदर थी उसको ओवरग्राउंड कर रहा हूँ। जो 24 इंची की लाइन थी उसको 33 इंची की लाइन कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उसका टेंडर हो गया, उस पर काम शुरू होगा। और 4 लियारी के अंदर ओवरहेड टैंक बनवा रहा हूँ जिसमें 1 लाख गैलन पानी स्टोर होगा और बिजली के बगैर पानी का वॉल खुलेगा और लोगों में, घरों में पानी आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन इन सारे कामों को तकमील तक पहुंचाने के लिए आपको हमारा मैसेंजर बनना होगा। आपको जाके गली मोहल्ले में जाकर ये बात बतानी होगी कि अब 40 चोरों का काम खत्म हो गया है। अब लियारी के अंदर काम सिर्फ उसका होगा जो खिदमत करेगा, जो इलाज करेगा, जो तालीम देगा, जो बच्चों की कफालत करेगा, जो मंशियात फरोशों के खिलाफ जंग करेगा। इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं
ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا لیڈر ہمارے اجتماع میں کیسے پہنچا ہے. ہمارا لیڈر ہمارے اجتماع کے اندر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے پہنچا ہے. موٹر سائیکل پر بیٹھ کر. راستے بند تھے, پچھلے 1 گھنٹے سے سفر میں موجود تھے, پھر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے یہاں آئے ہیں. اس لیے میں بلا تاخیر, کیونکہ عصر کے بعد ان کی دوسری کمٹمنٹ موجود ہے, بلا تاخیر میں اپنے قائد شیر کراچی, مستقبل کے میئر کراچی, جماعت اسلامی کراچی کے امیر, مظلوموں کے ترجمان, دکھیوں کا مداوا کرنے والے انجینئر حافظ غریب الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ لیاری کے خواتین کے اجتماع سے خطاب فرمائیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب سید عبدالرشید صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی, ممبر صوبائی اسمبلی اور اہلیان لیاری کے دلوں کی دھڑکن, محترم جواد شعیب صاحب, ابو بکر بھائی اور میرے تمام ساتھی دوست جو یہاں پر ہمارے بلوچ صاحب ہدایت اللہ بلوچ صاحب اور سمیر بلوچ صاحب اور جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ یہاں پر نمائندے موجود ہیں ان سب کو بھی, اور میری بہت ہی قابل احترام بہنوں, ذمہ داران جماعت اسلامی حلقہ خواتین. آج مجھے خوشی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لیاری میں خواتین کا یہ کنونشن منعقد ہو رہا ہے, اور آج آپ لوگوں کا یہ جذبہ دیکھ کر مجھے ایک حوصلہ بھی ملا ہے اور یہ یقین بھی ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 24 جولائی کو کراچی میں بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ جماعت اسلامی اور ترازو کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. حالات بدل رہے ہیں اور برسوں کے مایوس لوگ, وہ لوگ کہ جو توقعات باندھتے رہے اور ان کی توقعات ٹوٹتی رہی, وہ اب ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے متبادل کیا ہے. وہ ایک پارٹی کو دیکھتے ہیں, وہ 14 سال سے برسر اقتدار ہے صوبہ سندھ میں, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں ارب روپے کے بجٹ ہیں تعلیم کے, صحت کے, ٹرانسپورٹ کے, ترقیاتی کاموں کے, لیکن اس کے نتیجے میں تو ہمارے حالات نہیں بدل رہے. اس کے نتیجے میں ہماری گلیاں ٹھیک نہیں ہو رہی, ہمیں پانی نہیں مل رہا, ہمارے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے ہمارے پاس. اب آپ یہ دیکھیں کہ کل صوبائی حکومت نے 240 بسوں کے نام پر جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے, اول تو یہ کہ پہنچی شاید 30-40 ہے, اور ابھی جو ہے وہ انتظار فرمائی ہے, اور اس میں سے بھی ایک روٹ کے اوپر اس کو چلا دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ 240 بسیں ہیں, اور یہ 240 بسیں پہنچی ہیں, یہ پہنچی ہیں 14 سال کے بعد. یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کے علاقے سے چل رہی تھی. انہوں نے بہت ساری کشتیاں کی تھیں, اس کے اوپر یہ سوار ہوتی تھی, سمندروں سے یہ گزرتے تھے, پھر یہ صحراؤں سے گزرتے تھے, اونٹوں کے
اوپر رکھ کر ان کو چلایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد سڑکیں ان کو ملتی تھیں، اور 14 سال میں جا کر کراچی میں یہ 30 بسیں پہنچ گئیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑی خدمت کا کام کر دیا۔ میری بہنوں، اس شہر کراچی کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے، ان لوگوں نے، ان ظالموں نے، جو صوبائی حکومت میں، جو وفاقی حکومت میں، جو بلدیہ کے اندر یہاں براجمان تھے، کہ انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے بچوں کو چنگچیوں کے دھکے کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ سب سے بڑی اگر کوئی سواری ہے تو یہاں تو اپنی موٹر سائیکل ہو، یا پھر آپ چنگچیوں کے دھکے کھائیں۔ بسوں کے اندر تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی صبح کے اور شام کے اوقات میں۔ یونیورسٹی اور کالج جانے والے بچے اور بچیاں پریشان ہوتے ہیں، اور یہ وہ شہر ہے جہاں کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے پورے پاکستان کی معیشت الحمدللہ چلتی ہے، پورے صوبہ سندھ کی معیشت چلتی ہے۔ لیکن یہ ظالم حکمران کرپشن کی نظر ہماری اس دولت کو اور ہمارے ان ٹیکسوں کے پیسوں کو کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری قسمت میں دھکے آتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ بات جانتی ہیں، اور اب کراچی کا ایک ایک بچہ یہ بات جان رہا ہے کہ اس شہر کا مسئلے کا حل کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جماعت اسلامی کا میئر اس شہر کا میئر بنے، اور اس کے ساتھ اس کے یوسی چیئرمین ہو، اس کے ٹاؤن ناظمین ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان گئے گزرے حالات میں بھی شہر کا نقشہ بدل دیں گے۔ میری بہنوں اور میری ماں اور میری بیٹیوں، میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال تعلیم کی ہے، ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، ہمیں تعلیم خریدنی پڑتی ہے، اور جو جتنے پیسے دے سکتا ہے اس کو اتنی اچھی تعلیم ملتی ہے۔ ہماری 1400 سال کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تعلیم کو خریدنا پڑتا ہو۔ یہ ان ظالموں نے 75 سال میں ہمارا یہ حال کر دیا ہے۔ سرکاری ادارے کیا ختم ہو گئے؟ سرکاری اسکول موجود ہیں، لیکن ان سرکاری اسکولوں اور سرکاری کالجوں کا حال تو آپ دیکھیے۔ یہی سرکاری اسکول اور کالج تھے جس میں پڑھ کر لوگ آگے بڑھتے تھے، ملک و قوم کی خدمت کرتے تھے، بیرون ممالک میں جا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے تھے، لیکن ان ظالموں نے ان سرکاری اسکولوں کو برباد کر دیا۔ بجٹ بڑھتا چلا گیا، لیکن بجٹ کیوں بڑھا؟ اس لیے کہ ان کو استادوں کے نام پر جعلی بھرتیاں کرنی ہوتی ہیں، ان کو گھوسٹ اسکول بنانے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو انہوں نے تعلیم کے حق سے محروم کیا۔ اب صرف وہ اسکول میں پڑھاتا ہے سرکار کے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ میں آپ سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آئے گا، انشاءاللہ بلدیہ کے تحت جتنے سرکاری اسکول ہوں گے ان کو ماڈل اسکول بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں غریب کا بچہ ہی نہیں، اس میں متوسط طبقے کا بچہ اور اس میں اپر کلاس کے بچے بھی فخر کے ساتھ لوگ داخل کروائیں گے کہ ہمیں معیاری تعلیم چاہیے، ہمیں اخلاق چاہیے، بچوں کی تربیت چاہیے اور تعلیم میں آگے بڑھنا ہے تو ان اسکولوں میں داخل کرائیں گے جو بلدیہ کے تحت ماڈل اسکول بنیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں جو میٹرک کا امتحان دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے مواقع نہیں ہوتے، انٹر کا امتحان دیتے ہیں، آگے مواقع نہیں ہوتے، گھومتے رہتے ہیں، مافیاز ان کی تلاش میں ہوتی ہیں، کسی کو ٹیٹی ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھینا جھپٹی کرو، کسی کو نشے کا عادی بنا دیتے ہیں، کھیل کے میدان موجود نہیں ہے، اور اسی طرح تعلیم کے مواقع موجود نہیں ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، ملتا بھی ہے تو وہ پیسے اور لاکھوں روپے کی رشوت کے نتیجے میں یہ لوگوں کو اپنے پسند کی نوکریاں بانٹتے ہیں۔ کراچی کے، لیاری کے ان بچے بچیوں کے لیے میرٹ کی بنیاد کے اوپر نوکریاں نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ بچے کہاں جائیں، کیا کریں؟ جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آئے گا تو انشاءاللہ ان تمام بستیوں کے بچوں اور بچیوں کو ہم آئی ٹی کی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم دیں گے۔ دنیا اس میدان میں آگے بڑھ رہی ہے تو ہمارے لیاری کے بچے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ یہ بچیاں کیوں نہیں آگے بڑھ سکتی؟ کیوں کراچی کے نوجوان آگے نہیں بڑھ سکتے؟ اور اس کے لیے ہم صرف دعوے نہیں کر رہے بلکہ جماعت اسلامی نے پہلا قدم اٹھا بھی لیا ہے۔ الخدمت کے تحت ہم نے بنو قابل کے نام سے ایک زبردست پروگرام لانچ کیا ہے۔ اس پروگرام میں لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں، اب تو موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، banoqabil.com پہ جائیے، ان بچوں اور بچیوں سے کہیے رجسٹریشن کیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 15 جولائی کو ایک بہت بڑا ٹیسٹ باغ جناح میں ان بچوں اور بچیوں کا لیں گے۔ جو کامیاب بچے ہوں گے انشاءاللہ ان کو فری اسکالرشپ کے تحت کورسز کروائیں گے، ہزاروں بچوں کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ 3 سے 6 مہینے
مہینے میں 30,000 40,000 50,000 کی ملازمت بھی ان کو ملے اور گھر بیٹھے بھی ہماری بچیاں فری لانسنگ کے ذریعے سے کام کریں. دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے. جب ایک پارٹی یہ کام کر سکتی ہے, جب ایک جماعت یہ کام کر سکتی ہے, تو حکومتیں کیوں نہیں کرتی؟ ہزاروں ارب روپے کا بجٹ کہا جاتا ہے, لوٹ مار کی نظر ہو جاتا ہے. ہمارا میئر بنے گا انشاءاللہ, اختیار میں ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے پاس یہ ڈپارٹمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اس شہر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تعلیم اور روزگار کا ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ تعالی. آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے, ہم آئی ٹی پارک بنائیں گے, اور یہ بچے جب پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ان سب کو چیلنج کریں گے جنہوں نے ہمارا حق مارا ہے. ہم پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں تعلیم چاہیے, ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے, ہمیں سہولتیں چاہیے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری بہنوں کے لیے تحفظ کا مسئلہ ہے. ہم بچیوں کو باہر تعلیم کے لیے بھیجیں, ہماری بہنیں روزگار کے لیے نکلتی ہیں اور محفوظ نہیں ہوتی ہیں. اس کا بے شمار اسباب ہیں. اس میں لا انفورسنگ ایجنسیز کی نااہلی ہے, حکومتوں کی نااہلی ہے, پولیس کے ادارے کی نااہلی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر کرائمز کا بڑھنا ہے, جرائم کا بڑھنا ہے, نشے کا بڑھنا ہے, بے روزگاری کا عام ہونا ہے, تعلیم کا کم ہونا ہے. اس کے نتیجے میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی اپنا ایک واضح لائحہ عمل رکھتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں اور بچیوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کریں گے. تعلیم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ہم اسپورٹس کے میدان میں انشاءاللہ ایک منظم طریقے سے اپنے ان بچوں اور بچیوں کو جوڑیں گے. نعمت اللہ خان صاحب جب میئر بنے تھے, انہوں نے خواتین اسپورٹس کمپلیکس بنایا تھا. انشاءاللہ ہر ٹاؤن میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس کے نتیجے میں ہماری بچیاں بھی کھیل کے میدان میں بھی آگے بڑھ سکیں, جو انڈور گیمز ہوتے ہیں اس میں اپنا نام کما سکیں, اور ہمارے بچے بھی یہ لیاری, یہ تو فٹ بالروں کا, یہ تو باکسنگ کرنے والوں کا, یہ ان کا علاقہ ہے, اور پورے پاکستان میں ان کی صلاحیتیں مانی جاتی ہیں. اور اگر یہاں پر کوئی سسٹم ٹھیک ہوتا, یہ ظالم اس صلاحیت کے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے قابل ہوتے جو ہمارے حکمران ہیں, جو ہمارے مینڈیٹ کی بنیاد پر کھیلتے ہیں, تو آج یہ لیاری کا نوجوان پاکستان کی ٹیم کو انٹرنیشنل لیول کی ایک بڑی ٹیم بنانے کا قابل ہے. اس کی صلاحیت رکھتا ہے. ان کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے, ان کی اکوپمنٹ کا مسئلہ ہے. ان کا اکوپمنٹ ان کو نہیں ملتا, ان کی جم ان کو دستیاب نہیں ہے, کھیل کے میدان موجود نہیں ہے, ان کو بھی پرائیویٹائز کیا گیا ہے. کوئی پرائیویٹائز کھیل کا میدان نہیں ہوگا. کھیل کا میدان محلے کے بچوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہ کام نعمت اللہ خان نے کیا تھا. تمام پارکوں پہ سے پیسے ختم کر دیے تھے, فری انٹری ہوتی تھی, اور تمام کھیل کے میدانوں کو سب کے لیے عام کیا تھا. ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کے تحت لوگ کھیلا کرتے تھے, اس ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو, ڈپارٹمنٹل ہاکی کو, ڈپارٹمنٹل فٹ بال کو, باکسنگ کو, اور بھی جتنے کھیل ہوتے ہیں ان سب کھیلوں کو ختم کر دیا گیا. بدقسمتی سے ایک ضد تھی ہمارے پچھلے پرائم منسٹر عمران خان کی. ہمیشہ سے وہ کہتے تھے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بے روزگار ہو گئے, اور پھر نہ وہ کھیل سکے, نہ روزگار کے ان کو مواقع مل سکے. اور پھر اب ہوتا یہ ہے کہ کھیل بھی پیسوں کی بنیاد پر ٹریننگ ملتی ہے. حالانکہ ہمارے گلیوں کے کھیلنے والے, محلوں کے میدانوں میں کھیلنے والے پوری دنیا میں آگے بڑھا کرتے تھے. اب یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم کریں گے, سب کے لیے مواقع فراہم کریں گے تاکہ سب آگے بڑھ سکیں. اور اسپورٹس یہ تو ظاہر ہے یہ جسمانی ورزش ہے, مشقت ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ بھی مشق فرمایا کرتے تھے, آپ بھی گھڑ سواری کے مقابلے کرواتے تھے, خود بڑے سوار تھے, شاہ سوار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہم اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں گے, مجاہد بنائیں گے کہ دین کے لیے انہیں قربانی بھی دینی پڑے, اس ملک کی حفاظت کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے, تو وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ پانی کا یہ بحران ختم ہو. 17 سال پہلے پانی کا آخری منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا. ان
کے بعد ان سارے لوگوں نے 14 سال سے PPP, 4 سال PTI, 5 سال نون لیگ اور پھر MQM جو ہر حکومت کا حصہ ہو کر اپنے لیے سب کچھ برات لے لیتے ہیں, انہوں نے شہر کراچی کو کچھ نہیں دیا. ایک بوند پانی کا اضافہ 17 سال میں ان ظالموں نے نہیں کیا ہے. صوبہ وفاق پہ ڈالتا ہے, وفاق صوبے پہ ڈالتا ہے, دونوں ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. MQM ہر ایک سے بھتہ وصول کرتی ہے اور چوراہے پہ جا کر بیٹھ جاتی ہے, جب موقع ملتا ہے ریٹ رکھواتی ہے اور پھر حکومتوں کا حصہ بن جاتی ہے. ان لوگوں نے مل کر ہمارا استحصال کیا ہے کہ فور پانی کا منصوبہ پورا کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. لڑ کر حاصل کریں گے, وفاق سے بھی لڑیں گے, صوبے سے بھی لڑیں گے اور کراچی کا پانی کراچی کو دلوائیں گے. اور یہ جو ٹرانسپورٹ کا پورا کراچی سرکولر ریلوے کا نظام ہے, جھوٹ نہیں چلے گا, دھوکہ نہیں چلے گا. آج بھی ایک وزیر صاحب صبح ٹاک شو میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور لائن پر تھے, کہہ رہے تھے کہ اب یوں ہو جائے گا کہ CR بن جائے گی, ہزاروں یہ ٹرانسپورٹ ہو جائے گی. او بھائی 14 سال سے ہم یہ ساری باتیں آپ کی سن رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کریں گے آپ اسی طرح لوٹ مار کریں گے. آپ پانی کے پائپ اس وقت لگاتے ہیں جب کوئی بلدیاتی الیکشن یا کوئی ضمنی انتخاب سامنے آتا ہے. آپ گڑھے اس وقت کھدواتے ہیں جب آپ کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. آپ اس کے علاوہ تو کیا کرتے ہیں؟ آپ تو ٹینکر مافیا بنے ہوئے ہیں. آپ تو لائن میں بجلی کا کنڈا بھی چلتا ہے اور پانی کا کنڈا بھی چلتا ہے. اس لیے اس پورے سسٹم کو درست کریں گے انشاءاللہ. پانی کی منصفانہ تقسیم, نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے جب میئر تھے تو جہاں جہاں لائن پہنچتی تھی وہاں پانی پہنچتا تھا. یہی ہمارا عزم ہے انشاءاللہ تعالی. اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. کے الیکٹرک نے جینا حرام کر دیا ہے. یہ کے الیکٹرک مافیا ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. اس کمپنی کو قاف لیگ تھی جب مشرف کے زمانے میں, تو MQM اور قاف لیگ نے مل کر ہمارے قومی اثاثے کو بیچا تھا کھمبوں کی قیمت کے برابر 16 ارب روپے میں. اس کے بعد زرداری صاحب نے 2009-10 میں دوبارہ بیچا 50 ارب روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے. ان کے واجبات خود ادا کر دیے, نئی کمپنی بلا لی اور پھر کمپنی نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا. نون لیگ کے الیکٹرک کی سپورٹر, PTI کے الیکٹرک کی سپورٹر, MQM کے الیکٹرک کی سپورٹر, پیپلز پارٹی کے الیکٹرک کی سپورٹر, کراچی کے عوام کے ساتھ جو دشمنی کرنے والا ادارہ ہے, جو لوٹ مار کرنے والا ادارہ ہے, یہ ساری پارٹیاں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. اس کو سبسڈی دیتے ہیں, اس کو گیس فراہم کرتے ہیں. 100 ارب روپے سے زیادہ واجبات ہیں سوئی گیس کے, وہ کے الیکٹرک مافیا ادا نہیں کرتی, ان کا لائسنس کینسل نہیں ہوتا. آپ اگر 2 دفعہ بل نہ دیں آپ کی بجلی منقطع ہو جاتی ہے. نہیں چلے گی یہ دہشت گردی. کے الیکٹرک کی دہشت گردی نامنظور ہے, نہیں چلے گی. کے الیکٹرک کی دہشت گردی نہیں چلے گی, نہیں چلنے دیں گے. اور جماعت اسلامی نے اس کے خلاف سب سے مؤثر آواز اٹھائی. ہمارے راستے میں نیپرا آتی ہے, ہمارے راستے میں یہ پارٹیاں آتی ہیں, گورنر ہاؤس اور CM ہاؤس آتا ہے. ہمارے راستے میں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے عدالتیں بھی آ جاتی ہیں. 5 سال سے کیس موجود ہے, سپریم کورٹ بھی نہیں سنتا, ہائی کورٹ بھی نہیں سنتا. ایسا لگتا ہے کہ اس مافیا نے اچھوں کو خرید لیا ہے. یہ رشوت کا بازار اب ختم کرنا پڑے گا. آپ مینڈیٹ دیں گے اپنے چیئرمین کو, اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کا میئر بنے گا. جماعت اسلامی کا میئر ہوگا, اس کے اختیار میں کے الیکٹرک نہیں ہوگی. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جس دن جماعت اسلامی کا اس شہر میں میئر آیا, کے الیکٹرک کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ لوٹ مار کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے بھروسے پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. اور ان کا لائسنس کینسل کیا جائے, ان کا فارنزک آڈٹ کیا جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیسے ممکن ہے ایک کمپنی کوئی ایگریمنٹ پورا نہ کرے, کوئی سہولت نہ دے, صرف بل دے, صرف اوور بلنگ کرے, صرف لوڈ شیڈنگ کرے. جب بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں رات بھر لائٹ نہیں ہوتی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں لیاری کے لوگوں کو جنہوں نے ماڑی پور پر احتجاج کیا ہے. وزیر صاحب کہہ رہے تھے احتجاج کرنے سے دیکھیں بڑا نقصان ہو جاتا ہے, یوں ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. او بھائی احتجاج بھی نہ کرے, چیخ بھی نہ نکالے, تم پانی نہیں دو, تم بجلی نہیں دو, تم گیس نہیں دو, تم سڑکیں نہیں دو, تم تعلیم نہیں دو, تم صحت نہیں دو, اور ہم چیخ بھی نہ سکے, ہم سڑک پہ بھی نہیں آ سکے, ہم اپنے حق کے لیے نکلیں گے
انشاءاللہ تعالی جد و جہد ہوگی اور میئر کا یہ انتخاب، بلدیہ کا یہ انتخاب اس تحریک کی کامیابی کے لیے ایک زبردست سنگ میل ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو خراج تحسین، لیاری کی خواتین کو خراج تحسین جنہوں نے جماعت اسلامی اور ترازو پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس پیغام کو گلی گلی پہنچا دیجئے، بچوں کو بتائیے، شوہروں کو بتائیے، ماں باپ سے کہیے، بہن بھائیوں سے کہیے، رشتہ داروں کو فون کیجئے۔ ہمارا نشان اب ایک ہی نشان ہے، ترازو نشان ہے، کراچی اور لیاری کے حق کا نشان ہے، کامیابی کا نشان ہے، ترازو نشان ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرما، ہمارے گھروں کے مسائل مشکلات کو حل فرما، ہمارے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما، اور جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو کامیاب فرما، اور یا اللہ ہمارے گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اس کے فتنوں سے محفوظ فرما، جادو سے محفوظ فرما، یا اللہ سازشیں کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اس شہر کو پھر سے تعمیر و ترقی کا شہر بنا دے، اس شہر کو پھر سے ہرا بھرا کر دے، ان بستیوں کو یا اللہ پھر سے امن کی بستیاں بنا دے، اور یا اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی حفاظت فرما دے، ان کی دنیا و آخرت میں ان کو کامیابی نصیب فرما دے، ان بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا